यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपके लिए अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। आपकी स्क्रीन्स पर आपको दिख जाएगी एक स्लाइड, एक इमेज के फातमी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हम लोग एवरी ईयर एक ब्लड डोनेशन कैंपेन करते हैं। मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किया था। तो ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि जस्ट 1 पिंट ऑफ ब्लड में सेव अप टू 3 लाइव्स। तो ये वो बच्चे हैं जिनको जो ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं, और क्योंकि रमज़ान के दिनों में ब्लड डोनेशन लोग नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाता है, रमज़ान से पहले ब्लड इकट्ठा करके उनके लिए रख लिया जाता है, ताकि वो सारा टाइम पे वो उनको कांस्टेंट, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट खाना पीना है, उनकी रिक्वायरमेंट ब्लड है। अगर उनको ये नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ खत्म हो सकती है। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये कहते बताते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा दी। ठीक है, तो ये बड़े ऑनर का काम है, और आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है, और इसको अपना स्टेटस लगाएं, अपने मोटिवेट करें रिलेटिव्स को, भाइयों को, कजन्स को, फ्रेंड्स को, और खुद भी ब्लड डोनेट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होता ब्लड डोनेट करने से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा एनीमिक नहीं है, क्योंकि हमारे ज्यादातर तो खवातीन एनीमिया का शिकार होती है ना। अगर आप एनीमिक नहीं है और आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, वहाँ पे वैसे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, वो आपके टेस्ट वगैरह करके चेक करके तो वो फिर आपको अलाउ कर देते हैं कि आप ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए अनाउंसमेंट करना चाह रही थी। तो काइंडली इसको अपने ग्रुप से लेकर तो सबके साथ शेयर करें कि कोई एक भी कंट्रीब्यूशन दे दे, 2 कंट्रीब्यूशन दे दे। वैसे आप लोगों का है एक्सपीरियंस कभी ब्लड डोनेट करने का किसी का? माशाल्लाह। अच्छा 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 जी, 6 मंथ्स का टाइम होता है, जरूरत पड़ जाती थी। माशाल्लाह, देखिए ना, तो आप कितनी इंस्पिरेशन है आप हम सबके लिए। तो बिला वजह इससे डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता, फ्रेश ब्लड बन जाता है। हाँ, अपनी खुराक बेहतर रखें, और अगर आप, हाँ, तेजी से बनता है, फ्रेश बनेगा। और जो यंग बच्ची हैं, सारी हम यंग है ना, हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। जी, आपको तो मैंने साथ ही लेके जाना है फिर संडे को, मोमिना। ठीक है ना, आपका तो रेयर वालों की तो बहुत जरूरत है हमें। ठीक है इंशाल्लाह। तो चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी हर तरह के एफर्ट्स, दीन जो है ना वो होलसम है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जहां भी जैसी भी जो भी नेकी करने का मौका मिले, और अभी देखें अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ नेकियां करने का मौका आ रहा है। अभी हम रोजे भी रखेंगे इंशाल्लाह, नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सबका खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। तो ये भी एक नेकी की फॉर्म है, एक टाइप है। तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, यंगस्टर्स को मोटिवेट करें। खुद दे सकते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं भी दे सकते तो दूसरों को जरूर मोटिवेट करें। आपके कहना जो है वो किसी के लिए उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट हमने करनी थी। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 5 तक हमने मुकम्मल किया था। आज हम करेंगे आयत नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट आया और बहुत गौरतलब अल्फाज हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलअल्लका, तो शायद आप, बाक़िउन, हलाक करने वाले हैं, नफ्सा का, अपनी जान को, अला आसारिहिम, ऊपर उनके पीछे, उनके आसार पर, इन लम के अगर, युमिनु, नहीं वो ईमान लाए, बिहादल हदीसी, साथ इस बात के, असफा, अफसोस कर कर। ठीक है, फलअल्लका, ये एक कंपाउंड वर्ड है जो 3 अल्फाज से मिलके बना है। इसमें उम्मीद और खौफ, 2 इमोशंस जो है वो छुपे हुए हैं। ठीक है,
اور اسی طرح باخعن بھی جو ہے یہ ایک بڑا ڈیپ ورڈ ہے. یہ اتنا ڈیپ ورڈ ہے کہ کوئی بھی لینگویج اس کے ایکویولنٹ کوئی ورڈ آپ کو نہیں دے سکتی. یہ جو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا یہ بس گزارا ہے, سمجھ لیں آپ اس کو, یہ گزارا لائک ورڈ ہوتا ہے جو ایکچوئل اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے نا تو باقی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا غم بڑھ جانا کہ ایسے لگنا کہ بس موت ہی آ جائے. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ ڈپریشن. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اتنے ڈپریس ہو جایا کرتے تھے. کس بات کی ڈپریشن ہوتی تھی انہیں؟ کس بات کا غم ہوتا تھا انہیں؟ جی, کہ لوگ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے, لوگ کیوں دین کی طرف نہیں آ رہے, لوگ کیوں قرآن کو حق سچ نہیں مان رہے, لوگ کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے. اور ایک آپ کا غم اور ایک ہمارا غم. ہمارے غم کیا ہے؟ آج یہ ہوم ورک ہے ہمارا, ہم سب کا, کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا غم ہے. ہمارا غم کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ہمیں ہرٹ کر دیا, کسی نے ہمیں تانا دے دیا, کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا, پھر ہم ایک محفل میں گئے, چھوٹوں نے ہمیں سلام نہیں کیا, ہمیں کھانا نہیں پوچھا. ہمارے غم تو یہی ہوتے ہیں نا, ہمیں اگنور کر دیا, ٹھیک ہے, ہماری ڈس رسپیکٹ ہو گئی. ہمارے تو غم اتنے سے ہی ہیں بس, اس سے اوپر تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیسا ہے کہ ایسا کہ جیسے بس جان ختم کر دے. اور ہم نے اپنے غموں کا جو ہے نا تھوڑی سی ایک جھلک دیکھی ہے کہ ہمارے غم کیسے ہیں. تکلیف کے وقت میں تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آ جاتے ہیں, مگر خوشی میں کیا ہوتا ہے, انسان اللہ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہے دین کی راہ میں چلتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین کو بھی آئے گا غم. یہ غم جو ہے یہ دنیا کا حصہ ہے, از اے پارٹ اینڈ پارسل جس کو ہم کہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دنیا میں رہیں اور ہماری دنیا بالکل اسموتھ ہو. ہمیں سے کسی کی ہے دنیا اسموتھ؟ نہیں ہے نا. صبح کچھ ہو رہا ہے, دوپہر کچھ ہو رہا ہے, شام کچھ ہو رہا ہے. صحت ٹھیک ہے تو گھر کی طرف سے پرابلم آ گئے, گھر میں سب خیر ہے تو باہر سے پرابلم آ گئے. اچھا باہر سب ٹھیک تھا تو نیبرز نے کچھ کہہ دیا, کبھی فائنینشیل پرابلم آ گئی, ملکی حالات, وہ تو خیر پچھلے 75 سال سے ایسے ہی چل رہے ہیں. اینی ہاؤ, تو ہر وقت کسی نہ کسی پرابلم میں انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی دیکھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی لائف کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے میکسیمم جو ٹیسٹ تھے وہ ان پر آئے. آپ کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, آپ کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, بیٹیوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی, بیٹے چلے گئے, اور کئی مہینے وداؤٹ فوڈ. کیسی زندگی ہوگی امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک گھنٹہ نہیں سوچ سکتے. ہمیں ہماری پسند کی چیز نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے بچوں کا. جی بالکل, امپورٹنس کوئی نہیں ہے. سوشل بائیکاٹ, ٹھیک ہے. اور قتل کی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جس کی قتل کی سازشیں ہوئی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی صحابہ کرام آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے, always had a smile on his face. اتنے سارے ٹربلز کے بعد ہمیں تو تھوڑا سا کچھ کہہ دے, تھوڑی سی بھی ہیڈ ایک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے سے تو کوئی بات نہ کرو, آج ہمارا موڈ آف ہے, آج میرے موڈ سوئنگز چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی اسکرین پہ جو ڈپریشن کے کازز آ رہے ہیں نا, یہ سب سائنٹیفک ہے. یہ سائنس آپ کو بتاتی ہے. کبھی آپ کی برین کیمسٹری کا امبیلنس آ جائے گا, کبھی پور نیوٹریشن آ جائے گی, فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں, اسٹریس ہے, ڈرگز ہے, جینیٹکس ہے. یہ سب سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں. ان سب سے اوپر جو غم اور ڈپریشن کی ہائٹ ہے وہ یہ ہے فلا اللہ کا باقی ایکسٹریم سیویئر, اتنی کہ انسان کو بس وہ ختم ہی کر دے گی. ٹھیک ہے, تو اپنے غم کو, اچھا غم کو اتنا سر پہ نہ سوار کریں کہ وہ آپ کو کچھ پروڈکٹیو ہونے سے روک دے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا بات کر لیں گے کہ غم تو اب زندگی میں آنے ہیں, جیسا کہ ہم نے ابھی سن لیا, پڑھ لیا کہ غم تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. اب اس نے تو زندگی میں آنا ہے, تو اب کیا کریں گے؟
اب غم تو آئیں گے تو کیا کریں؟ اس کو ڈیل کرنے کے علماء کرام ہمیں کچھ طریقے بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پریشانی اور غم کو ڈسکس نہ کریں. جب آپ کسی غم کو ڈسکس کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں قاذمین الغیظ، دبانے والے غصے کو بھی، وہ بھی انزائٹی اور ڈپریشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے نا، غصہ وغیرہ بھی. ٹھیک ہے، تو اس کو جتنا دبائیں گے، اس کو جتنا اگنور کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے غم آپ کا کم ہو جائے گا. جتنا تذکرہ کریں گے، اچھا اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. کیسے تذکرہ کرنے سے کیسے پڑے گا؟ ہم تو کہتے ہیں جی ہم نے کسی کو اپنا غم دکھ سنا دیا، ہمارا کہ تھاٹ سے ہو گیا، یہ ہماری ایک جنرل ٹرم، ہم دکھ سکھ ہم نے کر لیا، کسی سے دل ہلکا کر لیا، میرا دل بڑا بھاری ہوا تھا. جتنے لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ کو جواب دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دماغ میں ایک کھچڑی سی بن جائے گی، اے بی نے کچھ کہا، بی نے کچھ کہا، سی نے کچھ کہا، اب کیا کریں؟ تو ان سب کو بتانے کے بجائے کس کو بتائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں. وہ جتنی بھی آپ کی باتیں سب سن لیں گے اور آپ کو سکون بھی مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے، جب ہم سجدہ، ویسے تو ہم کہتے ہیں جی عبادت میں ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، زمین جو ہوتی ہے وہ دماغ کے اندر بننے والے تمام نیگیٹو ایموشنز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے. کبھی جب پریشان ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہے، مگر کبھی ایسا ہو نا بہت زیادہ اسٹریس ہے، پریشان ہے، کسی بات کا غم ہے، خالی زمین پر نماز پڑھ کے دیکھیں، کچھ نہ ہو ادھر، نہ کوئی فرش ہو پکا، نہ کوئی چادر ہو، کچھ زمین پہ. باقاعدہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کی جتنی تھاٹس ہیں وہ ساری پریشانیاں جو ہے وہ زمین اپنے اندر ایبزارب کر لیتی. کیوں؟ اس کو سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں کیوں کر لیتی ہے؟ بیکاز آف دا گریوٹی. یس، آگے بات سمجھ کیا سائنس سے تم اس کو کنیکٹ. گریوٹی کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے نا اپنی طرف. تو اسی طرح ہی جو ہماری سوچیں ہیں وہ زمین اپنی طرف. تو اب ہمیں اس پہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی مل گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ جو بھی ہمارے افکار، پریشانیاں، سٹریس، ڈپریشن ہے، وہ زمین اپنے اندر ایبزارب کرے گی. تو اپنی پریشانیاں، اپنے غم ہر ایک کو مت بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ 90% لوگ تو خوش ہوتے، بڑا اچھا ہوا اس کے ساتھ، بڑی بنی پھرتی تھی نا، بہت اچھا ہوا. اور کچھ چند جو آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے obviously for some time. وہ پریشان ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنی پریشانی کے عالم میں آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا مشورے دیں گے. وہ مشورے آپ کو بینیفیشل ہو نہ ہو، دیٹ از another issue. دیکھو کیا، تو اپنے پریشانیوں کا، اپنے غموں کا ازالہ کریں تھرو ریسیٹیشن آف قرآن. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی بڑی پرابلم تھی، آزمائش تھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے. ایک تو ان کے اوپر پریشر یہ کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، مچھلی کا پیٹ اور اندھیرا اور سمندر کی طے اور کوئی رستہ نہیں. اور اس سچویشن میں آپ نے پڑھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی شدت سے پڑھا ہوگا کہ اللہ پاک نے اس مشکل سے بھی نکال دیا. اگر مچھلی کے پیٹ سے نکل سکتے تو ہمارے تو پرابلمز بڑے چھوٹے ہیں. ہمارے پرابلمز کیا ہوتے ہیں ذرا انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. آج کھانا کیا پکائیں؟ لائٹ نہیں آ رہی ہے نا، لائٹ نہیں آ رہی کیونکہ کھانا پینا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا ہمارے لیے. انفارچونیٹلی لائٹ نہیں آ رہی، بچے بات نہیں مان رہے، مہنگائی بہت ہو گئی. یہی پرابلم ہے نا ہماری زندگی کی. جو باقی اس کے علاوہ خاندانی پالیٹکس تو وہ تو نیور اینڈنگ گیم ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نہ بہو نہیں اچھی ملی، جب ساس اچھے تھے تو بہو اچھی نہیں ملی، بہو اچھی تھی تو ساس اچھی نہیں ملی. وہ یہ سائیکل آف لائف یہ چلتا رہے گا. ہمارے غم تو یہی ہے نا. تو چھوٹے بڑے ہر غم کے لیے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ریفر کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اب ہم اس بات پہ غور کریں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے بندوں کو جوڑ رہے ہیں. اور یہ لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو ریجیکشن مل رہی ہے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی اچھا کام کریں، آپ ہوتا ہے نا لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے لو جی مولوی آنی بن گئی ہے، کوئی کہتا ہے
کہ جی بڑی کلاسز اٹینڈ کرنے لگ گئی ہو، عملوں میں تو تمہاری کچھ نظر نہیں آتا، پہلے تو تم یہ کرتی تھی، یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. تو اس پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کی ویلیو لکھ دی گئی ہے. جو آپ نے ایفرٹ کی ہے، جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں، آپ اس کا اپروول لوگوں کی آنکھوں میں نہ تلاش کریں، آپ اس کا اپروول اپنے اللہ کے پاس دیکھیں. پوری پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کا اپروول لیتے ہوئے، لگ جاتی ہیں کہ نہیں. ہم میں سے ہر کوئی جا پھر بھی نہیں ملتا، مزے کی بات ہے، پھر بھی نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دین اینڈ دیر ایکسپٹ کر لیتے ہیں نیکی، چھوٹی سی بھی نیکی کر لیتے ہیں نا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کریں. تو ہمیں بھی اس میں بہت زیادہ تسلی مل گئی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے، اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کر لیں کہ عبادت سے بھی رک جائے. ورنہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایکسٹریم غم آتا ہے یا ایکسٹریم پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہماری افیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری عبادات ہے، یعنی نماز. ایکسٹریم غم اور ایکسٹریم خوشی، تو اس میں بھی اپنے آپ کو تھام کے رکھیں. اور اس میں پھر آپ کا ایمان بالقدر کے اوپر عمل وہ آ جائے گا نا، کنفرم اگر ہم ہیں اپنی تقدیر پر، اگر ہمارا ایمان سٹرونگ ہے تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. جب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پکے ہو گئے تو پھر کوئی بھی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس سے پھر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے باقی ان کے مطلب سے. عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کل یور سیلف. تو اگر لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹو کل یور سیلف کر دیں گے، نہیں، اس پہ صبر کریں گے. اب جیسے اب ہم الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نا ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اب بچے نہیں سن رہے، کیا کریں گے؟ اس پہ چھوڑ دو جی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، خود ہی رسپانسبل ہے، جو مرضی کریں. نہیں، اس پہ صبر کریں گے، حکمت سے خاموشی اختیار کریں گے. کوئی اور طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں حکمت عطا فرما کہ میں اپنے بچوں سے یا اپنے بھائیوں سے یا اپنے بہنوں سے یا اپنے کزن سے یا اپنے پیئرز سے اس طریقے سے بات کروں کہ وہ ان کے دل میں اتر جائے. یہ بھی اللہ سے مانگیں گے. بات کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہماری بات کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پر اثر نہیں ہوتا. نصیحت کرنے میں بھی حکمت مانگے، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ لوگوں کو تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور اس میں سنتوں کو یاد رکھیں، نرمی اور ٹالرنس لے کر آئیں. ٹھیک ہے، جتنا نفرت کریں گے لوگوں سے یا بچوں سے یا جس کو بھی ہم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جتنا نفرت کریں گے وہ اتنا زیادہ آپ سے دور ہو جائیں. کوئی بات انہوں نے آپ کو ایک دفعہ ریجیکٹ کیا، اٹس اوکے، کم سم ادر ٹائم ود اے نیو اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، ریسیپیز نئی ٹرائی کرتے ہیں نا، دل کرتا ہے نا، ابھی اس میں یہ ملا لیا، اس میں وہ ملا لیا. تو بات کرنے میں کیوں نہیں ہم نئی ریسیپی ٹرائی کر سکتے؟ نئی ریسیپیز ٹرائی کریں، کوئی اور بات لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، انشاءاللہ ہماری بات ضرور لوگوں پر اثر کرے گی، ضرور اثر کرے گی. اور لوگوں کی انا کو مت چھیڑیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں. جنرل بات کریں، کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، کامن بات کریں، آسان بات کریں اور خوشخبری سے سٹارٹ کریں. ایک دم ان کو ڈراوے نہ دیں. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر ایک بڑا یہ شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے. ویسے بھی اب رمضان آ رہا ہے تو ہماری سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے ہمارے گھر والے اور ہمارے بچے، اسپیشلی ینگ بچے، ان کو محبت کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑیں انشاءاللہ حکمت کے ساتھ. تو وہ ضرور اس چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی. اچھا، اسفا کے اندر ایک اور میننگ یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ایکسٹریملی سوری ہونا کسی بات پر، اسفا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ میں اتنی سچ اور حق بات اور قرآن مجید کے اسکرپچرز ان کو بتا رہا ہوں، مگر یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے، کہیں میں ہی غلط تو نہیں. وہ فکر مند ہو جاتے تھے اس بات پر، غم زدہ ہو جاتے تھے اس بات پر. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے نا، اتنی اتنی اس کی فہم و فراست بھی بڑھتی جائے گی. ابھی ہم حکمت کی بھی بات کر رہے تھے نا، تو حکمت آئے گی علم کے ساتھ، علم کے بغیر نہیں آ سکتی. اور علم آئے گا وقت لگانے سے، محنت کرنے سے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو علم حاصل کرنا. وہ اکثر رکشوں کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں نا 32 دنوں میں FSC کر لیں،
تو وہ 32 دنوں میں نہیں ہو سکتی اس کو 2 سال لگیں گے ہی لگیں گے. ٹھیک ہے. تو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو علم. علم نیڈس ٹائم, پیشنس اور بہت ساری ڈیڈیکیشن. الفاظ کا چناؤ اور یہ رٹ کے نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ بات وہی اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. لب میں سے نکلے گی نا تو وہ دوسرے کے لب میں جا کے خود فٹن ہو جاتی ہے. دل سے نکلے گی تو دل پہ لگے گی, اور جو بتانے والا ہے اس کے دل کو لگی ہوگی تو وہ دوسروں کے دلوں تک اتار پائے گا, ادروائز نہیں. اگر اسپیکر کا بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا تو وہ اپنے آڈینس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو کیا؟ تو بائی دا اینڈ آف دس ٹاک, اینڈ آف دس ٹاک کا مطلب ہے اینڈ آف دس پوائنٹ, ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کنیکشن قیمن, اس آیت نمبر 2 سے پھر کنیکٹ کریں قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر مسنگ کیوں ہو جاتی ہیں, نہ فہم آ رہا ہے, نہ فراست آ رہی ہے, نہ حکمت آ رہی ہے. کیوں؟ اب 11 مہینے تو ہم نے شیطان کی کمپنی میں گزارے تھے, نفس کو فالو کیا, شیطان کو فالو کیا, کلچر کو فالو کیا, معاشرے کو فالو کیا, صحیح غلط سب کھچڑی سی پاک گئی. اب 1 مہینے کے اندر ایک دم کیسے چینج آ جائے گا, مشکل ہو جاتی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج کل تو ابھی شیطان کھلا ہے نا, ابھی رمضان میں بھی, مگر جب اس کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا گناہ تو پھر بھی ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نفس کو ہم نے 11 مہینے اتنا ٹرین کیا تھا, اس کو اتنا پمپ کر دیا تھا کہ اس کے اثرات اب اس مہینے میں بھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ایک ماہ کے لیے کنفائنڈ نہ ہو جائے. یہ ہماری پوری زندگی کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جب تک ہمارے سانس ہے, جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک ہم چل پھر رہے ہیں. ایک ائمہ کرام میں سے کوئی ایک کا یہ قول ہے بڑا خوبصورت, کہ انسان کی جسم کو اتنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کو علم کی ضرورت ہے. مگر ہم چونکہ اپوزٹ چل رہے ہیں آج کل کے دور میں, تو ہم دیکھ لیتے ہیں صرف کھانا پینا, سونا اور کپڑے اور یہ چیزیں ہمارے اس کے ارد گرد ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو اور کھانے پینے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں یہ بڑھ جاتا ہے, اور جتنا اس کو ہم شرنکن کر لیتے ہیں نا اگر, تو یہ بڑے آرام سے ہم اس روٹین کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. کوئی ویکنیس نہیں ہوتی, کوئی چکر نہیں آتے, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے انسان کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا کریں ہم سب پھر, اگر ہم اس افسوس اور اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید کے ساتھ خود کو جوڑ لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس کو جوڑ لیں. اچھا, پھر ایک اور چیز جو ہم اس آیت نمبر 6 کو ہم پڑھ رہے ہیں نا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فکریں کرتے ہیں نا تو صرف ہم اپنی فکر کرتے ہیں, میں اور میرا بچہ اور میرا گھر, دیٹ از اٹ. جب میرا خیال ہے ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں تو شاید ہم اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کے لیے بھی اتنے کنسرن نہیں ہوتے جتنے ہم اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں. نیچرل فینومینا ہے. تو جب ہم اس آیا کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 6 کو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے غم میں اتنا گھلے چلے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے غم میں, امت کے. کیا مجھے اس کا 0.1% بھی غم ہے کہ میری امت میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے اس بات کا 0.5 غم ہے کہ میرے علاقے میں, میرے محلے میں, میرے ساتھ والے لوگوں میں ہم کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے؟ مگر کیا ہم لوگوں کی اسپرچل اپ برنگنگ کے لیے اتنے کنسرنڈ ہیں جیسے آپ ہیں؟ ہمیں تو کوئی ہلاکت کی فیلنگ نہیں آ رہی. آپ کو اس سے کیا؟ ہاں جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ مٹیریلسٹک اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمارے تو ریلیشن شپس بھی اب عدلے کے بدلے پہ چل رہے ہیں نا, بزنس پہ چل رہے ہیں. اس نے مجھے یہ دیا تو میں نے اب اس کو یہ دینا ہے بس. اور اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ہمارے سے جڑنا بھی چاہے, اچھی نیت کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ جڑنا بھی چاہے, تو ہم اس پہ شک کرتے ہیں, پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا چاہیے, پتہ نہیں اس نے کیوں, یہ انوائرمنٹ ایسا بن گیا نا ہمارا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں, اور اس سے بھی چلیں, محلے کی بات چھوڑ دیں, علاقے کی بات چھوڑ دیں, آپ اس کو بچوں کے لیول پر بھی لیں کہ کیا ہم اتنا غم کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی؟ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا غم کر رہے ہیں؟ ایک
کسی مفتی صاحب سے ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے جو بچے ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے تو میں کیا کروں, میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں انہیں اٹھاؤں, وہ نہیں اٹھ پاتے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بچے کے بیڈ کے نیچے آگ لگی ہو تو آپ کیا کریں گی, کیا کریں گی آپ؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو فٹافٹ بھاگوں گی اور ان کو اٹھاؤں گی اور نکالوں گی وہاں سے. اور تو کہنا اسی طرح ہی ہے, پھر آگ لگی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بھی ایک سٹیج ہے کہ ہم خود کے لیے تو الحمدللہ کنسرنڈ ہوتے, پڑھ رہے ہیں, کوشش کریں. بچوں کے لیے ہم کتنے کنسرنڈ ہیں, ان کو کتنا ہم اس طرف لے کر آ رہے ہیں. وہی کل والی بات یاد کر لیں, پاکستانی امی اور ان کی روٹیاں ایز کمپیئر ٹو دین کی طرف انکلینیشن کرانی بچوں کی. دین کی طرف زبردستی نہ لائیں, محبت سے لائیں, اللہ کی محبت ڈالیں, اللہ کی معرفت ڈالیں بچوں کے اندر. پھر آپ دیکھیں خود بخود انشاءاللہ وہ اس طرف چل پڑیں گے. تھوڑا ٹائم لگائیں گے کیونکہ ہر انڈیویجول فرق ہوتا ہے, ہر بچہ فرق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ کہیں اور یہ چل پڑیں. چائلڈ ہوڈ پیرنٹنگ کو کہا جاتا ہے اٹ از اے پروسیس. ایک بات آپ کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہے نا, بچوں کو ہمیں کرنی پڑتی ہے. کر لو کر لو کر لو, کھانے کے لیے کر لو, کھا لو کھا لو, پہن لو کر لو, منہ دھو لو دھو لو دھو لو, کرتے ہیں نا, دنیا کے کاموں کے لیے کرتے. تو پھر یہاں پر آ کر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں قرآن کے ساتھ بچوں کو بلاتے, کیوں نہیں جوڑتے, کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ پیدا کرتے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی سورہ البقرہ میں بھی اس کا ریفرنس ہم اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے, اس نے ایک آگ جلائی تو کیا ہوا کہ اس کے آس پاس سے پروانے آ کر اور اس میں پڑنے لگے. ٹھیک ہے. اور آپ سے وسلم کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ سے پیچھے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آگ میں مت جاؤ, مگر لوگ ہیں کہ وہ خود بخود اس کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنے کا کیا کام ہے, ایک دوسرے کو بچانے کی فکر کریں, ایک دوسرے کو موٹیویٹڈ رکھیں, ایک دوسرے کو دین کے کاموں کے ساتھ جوڑیں, ایک دوسرے کو اسلام کی طرف لے کر آئیں پیار محبت کے ساتھ. اب تو الحمدللہ ہم بہت لکی ہیں, ہمارے پاس اتنی آپشنس ہیں, ہم آن سائٹ نہیں جا سکتے, ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں. اگر ہمیں ایک اسکالر کی سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے پاس ملٹیپل اسکالرز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اردو نہیں آ رہی, ہمارے پاس انگلش میں اویلیبل ہے, اور انگلش کیا, فرینچ, جرمن, لوکل نیشنل لینگویجز, ہر لینگویج میں ہمارے پاس علم موجود ہے. تو کنسرن رہے بچوں کی اپ برنگنگ کے معاملے میں. ہم اس بات پہ تو کنسرن نہیں کہ ہمارے بچے کا اسٹار آیا کہ نہیں, ہمیں اس بات پہ تو کنسرن نہیں کہ فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کی نوکری لگی یا نہیں لگی, اچھا 2 لاکھ کے اوپر پیکج ملا یا نہیں ملا, پی اے ایف کتنا ملنا ہے, ہاں چھٹیاں کتنی ملیں گی, ہالیڈیز کہاں منائیں گے, اس کی تو ہمیں بہت فکر ہے اپنے بچوں کی. تو کیا ہم نے اس بات کا فکر کیا کہ ہمارے بچوں نے اپنی ینگ ایجز میں کور ٹو کور قرآن مجید پڑھ لیا ایک دفعہ ترجمے سے, ایک دفعہ 2 دفعہ سمجھا کچھ, اچھا پڑھ لیا, ان کی پریکٹسز میں آنا شروع ہوا, نہیں آیا تو بس پھر یہ باقی النفسہ کا لگا لیں اپنی جان کو, غم لگائیں. یہ ایسا غم ہے جو کہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا مگر آپ کی آخرت ضرور سدھار دے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری کوشش مانگی ہے. اولاد نہیں بھی آ رہی نا اس طرف, آپ کے محلے کے لوگ نہیں بھی آ رہے, آپ کے آڈینسز, آپ کے جان پہچان کے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے شوہر نہیں بھی آ رہے, آپ کوشش کرتے رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی کوشش مان لی. آج سے 7 سال پہلے جب میں ادھر یہاں پر شفٹ ہوئی تھی تو ہم نے جب یہاں پر میں شفٹ ہوئی اور میں نے فرسٹ دورہ قرآن کرایا تو صرف ایک ساتھی تھی میرے ساتھ, ایک میں تھی اور ایک وہ تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کو مکمل کیا. پھر وہ میرے ساتھ خیابان نیند چلی گئی, وہاں پہ پورا انہوں نے ماشاءاللہ میرے ساتھ قرآن مجید مکمل کیا, اور اب وہ بیچ باہر نکلا پڑھ کے, اور وہ سب الحمدللہ پڑھا رہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایفرٹ چھوٹی نہیں ہوتی, بس کرنے کے لیے. اس وقت بڑا دل پریشان ہوا, لو جی ہم نے سیٹ اپ بنایا, ہم نے بلایا, کوئی نہیں آتا, تو تب تو ہمارے پاس آن لائن کی بھی آپشنس نہیں تھی. یہ تو الحمدللہ کچھ سال ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس آن لائن کے آپشنس موجود ہیں نا. تو کوشش جاری رکھیں, کوشش از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی,
تو اتنا غم جو ہے وہ ہمارے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے ہونا چاہیے. جہنم کے ڈسکرپشن ہم نے پڑھے ہیں نا سب نے, آگے بھی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وہ کیسی وہاں کی آگ ہے جو یہاں سے 69 ٹائمز ہاٹ ہے, کیسی وہاں کی قید ہے, کیسی وہاں کی ذلت ہے. ہمیں تو چھوٹا سا روٹی بناتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھی آ جاتا ہے نا بلبلا سا, تو کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری, کیسے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں؟ نہیں نا. تو پھر خود کو بھی اور اپنے آس پاس اپنے ساتھیوں کو, اپنے محبت کرنے والوں کو, جن سے ہم پیار کرتے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ لگا لیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنے آپ کے ساتھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ دین کے کاموں میں لگے ہوں گے نا, اتنی ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی دین کو خود پریکٹس بھی کرنا اور دین کی راہ پر چلنا بھی, اور وہ پھر مثالی گھر بن جائے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا, دو الگ اپوزٹ اوپینینز ہو جائیں گے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اخلاص نیت کے ساتھ دل میں درد رکھتے ہوئے. اور ایک اور چیز کریں, اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں بہت کریں. جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے, میں کس سے بات کر رہی تھی کہ والدہ کی دعا, مدر کی دعا اپنی اولاد کے حق میں تیزی سے قبول ہوتی, اور والد کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی. اگر لگ رہا ہے نا کہ بچے اس طرف نہیں آ رہے, پریشان, اچھا لوگوں سے ڈسکس نہ کریں پلیز. یہ پیرنٹس بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, جو کہ جس کے اکثر کانسیکوینسز بچے پھر کالز کر کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے, جو ہماری اماں تو ہمیں اس کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, اس کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. یہ ظلم نہ کریں ان پر. اگر آپ کے بچوں میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ان کو خود ایڈریس کریں. نہیں کر سکتے, اللہ سے دعا کریں, اپنے شوہر سے ڈسکس کریں, خود کریں. اور مگر تیسری پارٹی سے, اس سے بچے اور افینڈ ہوتے ہیں, وہ اور دور ہوتے ہیں آپ سے. وہ قرآن سے بھی دور ہو جائیں گے, وہ دین سے بھی دور ہو جائیں گے. تو بڑا خوبصورت اور محبت بھرا جو ہے نا امپیکٹ ان کے اوپر ڈالے دین کے معاملے میں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, اور بس ایفرٹ کرتے چلے جائیں, کوشش کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا ضرور ریوارڈ دیں گے. اور اسفہ جو ہے, یہ ورڈ سورہ یوسف میں آتا ہے, یا اسفہ یوسف. بہت شدید غم کے حال میں جب ان کا پیارا بیٹا ان سے چلا گیا تھا, یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام, تو ان کے غم میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی. اتنا زیادہ انہوں نے اس کا غم لیا تھا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 7. انا بے شک جعلنا بنایا ہم نے, ماں جو علل ارضی پر زمین کے, زینت اللہ زینت واسطے اس کے, زینت اللہ کو سرکل کر لیں, لینا بلوہم تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی, ایہم احسن عملا کون سا ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, غور طلب ہے یہ بات بھی. آیت نمبر 7 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور یہ زینت ہے اسی کے لیے ہی بس. اب یہ کیا ہے, میرا خیال ہے کل یا پرسوں ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے, اس کانسیپٹ کو دوبارہ کلیئر کریں. المال والبنون زینت للحیات الدنیا. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ ٹولز ہے, استعمال کی چیز ہے. اسی طرح ہی دنیا کیا ہے, زینت ہے, استعمال کی چیز ہے. یہ جمع کر کر کے رکھنے کی, اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ خود کو انوالو کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ اس کے اندر خود کو انویسٹ نہیں کر لینا کہ وہ جو ہمارا پرائم ٹاپک ہے آخرہ کا, ہم اس کو نگلیکٹ کر جائیں. اور اس زینت کو جب ہم استعمال کریں گے تو کیوں کرنا ہے ہم نے اس کا استعمال, کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ پیپر ہے. لینا بلوغا ہم, اور یہی ٹاپک ہم روز رات کو کون سی سورہ میں پڑھتے ہیں سورہ ملک میں, کیا کون سی آیت ہے وہ, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. یہ اب یہ ٹیسٹ سچویشن میں ہم سب ہیں. اب جیسے ٹولز ہوتے ہیں, چلے ٹولز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ہوتا ہے جی, پیچکس ہوتا ہے, پانا ہوتا ہے, اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ استعمال کی چیزیں. اس سے کھانا پکاتے ہیں ہم, نہیں پکاتے, عجیب بات ہے نا. تو پھر اولاد کو کیسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا. اگر اولاد اور مال ہماری دنیا کے معاملات
میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انہیں آخرت کے لیے انویسٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. اگر ہم ان کو صرف دنیا کا بندہ بنا لیں گے, دنیا کا مال دنیا میں کمایا اور دنیا کے کاموں میں ہی لگا دیا, تو بس پھر تو ختم ہو گئی بات. تو ان ٹولز کو استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے ہاتھوں خود استعمال ہو جائیں گے تو پھر ہم ویسٹ ہو جائیں گے, تو اولاد بھی ویسٹ ہو گئی اور آخرت بھی ضائع چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. کہ حدیث میں آتے کہ دنیا بہت میٹھی اور سرسبز ہے, خوبصورت ہے نا, بہت پیاری لگتی ہے ہمیں, اس کے اندر بہت ساری اٹریکشنز ہیں, خوبصورت ہے, مگر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیسٹ کا سامان ہے. یہ سارے وسائل ہمیں دیے گئے ہیں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, پیپر ہے. اب جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں, جب ہم پیپر دیتے تھے تو کیسی سچویشن ہوتی تھی ہماری؟ 3 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیپر دیا اور واپس آ گئے, اور پھر ہمارا رزلٹ نکلتا تھا. اسی طرح ہی ہماری دنیا جو ہے ہمارا ٹیسٹ پیپر, اس میں جتنے بھی سال ہم نے رہنا, ہم ایگزام کی سچویشن میں, جب انسان ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کی جتنی بھی اچھی تیاری ہو, اس کی کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے انزائٹی, ڈسٹریس ہوتا ہے, تھوڑا سا اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑا پریشان ہوتا ہے, تھوڑا اپسیٹ ہوتا ہے, بٹر فلائز اڑ رہی ہوتی ہیں پیٹ میں, ہے نا, ریلیکس نہیں ہوتا. تو ایسی ہماری بھی سچویشن ہونی چاہیے. ہم ریلیکس ہونے کے لیے نہیں آئے دنیا میں, ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے دنیا میں, ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے دنیا میں. یہ گزرگاہ ہے, یہاں پر ہم سارے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے مال, دولت, اولاد, ریسورسز, زمین پر حیوانات, نباتات, معدنیات, درخت, پہاڑ, سمندر, جھیلیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہوئے اس میں سے گزرتے چلے جائیں گے. رک نہیں جانا ہم نے وہاں پر. جب رک گئے, جب دنیا کے بندے بن گئے, تو بس پھر حب دنیا جب آ گیا تو یاد کر لیں لب کو, وہ افیکٹ ہو جائے گا بس پھر. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو ایٹ اے ٹائم 2 چیزیں اکٹھی نہیں نہ ہو سکتی ہیں, تو کرنا پڑے گا, پھر یہ بیلنس کرنا پڑے گا. جیسے آپ سے صرف کی زندگی تھی, کتنا خوبصورت بیلنس تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہنس رہے ہوتے تھے, کھیل رہے ہوتے تھے, باتیں کر رہے ہوتے تھے, گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے, جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے ہم سے بیگانے ہو جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسا خوبصورت بیلنس اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے مانگنا ہے کہ اللہ پاک میں ایسا بیلنس کرنے والا کہ ہم دنیا میں تو رہیں مگر اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ ہم فورگیٹ نہ کریں, اس کو بھولیں نہ, کیونکہ یہ ہم کیا ہوگا ہمارے ساتھ, یہ نیچرل ہے, میگنیٹک ہے نا, اس کے اندر وہ ہے, وہی میگنیٹک پل ہے, کشش ہے اس کے اندر. کریں گے تھوڑے دن ہوگا, اللہ کی طرف انکلینیشن ہوگی, پھر دنیا کی طرف چل پڑیں گے, پھر واپس خود کو لے کر آنا پڑے گا ہمیں. تو یہ مرتے دم تک ہمارا جو ہے نا وہ ٹگ آف وار والا سچویشن جو ہے وہ چلتی رہے گی, مگر کوشش ہم نے کرتی رہنا ہے, اس کوشش کو چھوڑنا نہیں. یہ دنیا کی تمام رونقیں ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ان نعمتوں کو اللہ کی یاد میں لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اللہ کے کام میں لگائیں اس کو. اللہ نے مال دیے, اللہ کی راہ میں لگائیں اس کو. تو کیا ہوگا, یہ مال اور اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی, دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ریوارڈنگ. ٹھیک ہو گیا؟ آیت نمبر 8. انا و انا, اور بے شک ہم, لاجعلون, البتہ کرنے والے ہیں, ما علیہا, جو اوپر اس کے ہے, صعیدن جروزا, ایسا میدان جو کہ بنجر ہوگا. اچھا, اب پچھلی آیت میں ہم نے سمجھا تھا کہ دنیا کی زینتیں کیا کیا ہیں. پہاڑ ہے, کتنی خوبصورت واٹر فالز ہیں, نیاگرا فالز کو یاد کر لیں, اپنا ہمارے ناردرن ایریاز کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے, خوبصورت خوبصورت گرینری, درخت, پھل, یہ سب پیسچر لینڈز کو دیکھ لیں, یہ سب ایک دن کیا ہو جانے والے ہیں, صعیدن جروزا, میدان بنجر. بالکل آپ دیکھیں آیت نمبر 7 اور 8 ایک دوسرے کے اپوزٹ آتے ہیں. ایک آیت میں ہم نے امیجن کیا تھا کہ اتنی خوبصورت نعمتیں, اور دوسری میں بالکل بنجر زمین بنا دی جائے گی. اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. صعیدن جروزا کہتے ہیں کاٹ کر زمین پر ہر چیز کو بالکل لیول کر دینا, کچھ جس میں نظر نہ آئے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا, جب ہماری گھاس لمبی ہو جاتی ہے نا, تو ہم جب اس پہ کلوزلی مشین لگاتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی پھر بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، مگر سعیدن جروزہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل اسٹریٹ جو ہے نا میدان ہو جاتا ہے. تو ایک دن ایسا آنے والا ہے تو قیامت والے دن کہ زمین جو ہے وہ بالکل پلین وائٹ گول میدے کی روٹی کی طرح کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور دنیا کی تمام نعمتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، ہر چیز ختم کر دی جائے گی. اور کیا ہوگا، اولین و آخرین اس وقت وہاں پر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے روز قیامت کیا ہوگا سن لی ہے تو وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کل سنڈے ہے، آپ کا آف ڈے ہے. یہ 2 لیکچرز میں ایک لیکچر ہے، آئی تھنک ایک گھنٹے کا ہوگا، یہ 40 منٹس کے 2 لیکچرز ہیں، تو آپ ان کو سن لیں. 35 منٹس 40 منٹس کے لیکچرز ہیں، آپ یہ لیکچر سن لیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت کا جو پورا ایک ڈسکرپشن آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے گا. تو پھر جب ہم آگے آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر دوں گی. روز قیامت کیا ہوگا آپ کے تمام گروپس میں شیئر کر لیجئے گا، کر دیا جائے گا. تو آن لائن اسٹوڈنٹس بھی اور آن سائٹ اسٹوڈنٹس بھی آپ اس کو ضرور اٹینڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو جو بنجر زمین ہوتی ہے نا، اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دوبارہ کوئی چیز اگ نہیں سکتی. تو یہ کس بات کو سگنیفائی کرتی ہے، یہ اس بات کی سگنیفیکینس ہے کہ اب جب زمین بنجر کر دی گئی ہے تو اب دوبارہ اس پر کوئی لائف نہیں ہونے والی. ختم. اینڈ آف دس ورلڈ، اینڈ آف دس دنیا، اینڈ آف آل دا تھنگس وچ وی ور انجوائنگ. اب سب کچھ ختم ہو گیا. بنجر زمین جو ہے وہ سمبل ہے اس چیز کا کہ اب اس پر دوبارہ اور کچھ نہیں اگنے والا، اب کوئی لائف نہیں. اب اس چیز کو ہم ہر سال ایکسپیرئنس کرتے کیسے ایکسپیرئنس کرتے، جب موسموں میں شفٹس آتے ہیں، سردی کے بعد بہار اور پھر گرمی. اب جب گرمی کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ویدر چینج ہوتا ہے، خزاں کا موسم جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر دوبارہ لائف آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیں بار بار جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایکسپیرئنس کروا رہے ہیں. کس لیے کہ یہ بھی کائنات کی نشانیاں ہیں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی عبرت کی نگاہ جو ہے اس کو بڑا وائڈ اوپن رکھتا ہے. وہ ہر چیز میں سے اپنے لیے سبق لے رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے، اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین ایسے ہو جائے گی سعیدن جو روزہ ایک بنجر جو ہے وہ میدان ہو جائے گا، اور اس پر کوئی لائف نہیں ہوگی اس کے بعد. تو آخرت میں انویسٹمنٹ کر لیں، آج ہم سب ہمارے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت میں انویسٹ کر لیں تاکہ اس دن کی شرمندگی سے ہم بچ جائیں. آپ دیکھیں دنیا میں ہم کس بندے کو سمجھدار کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں نا بچے تو اچھا کما لو، ذرا بڑے ہوتے ہیں اچھا شادی ہونے لگی ہے، اچھا جمع کر لو، بچے ہو گئے اور انویسٹ کر لو، پلاٹ لے لو، اب سرٹیفکیٹ خرید لو، اب یہاں پر انویسٹ کر لو. اور جس شخص نے ایسا کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھا کتنا سمجھدار ہے، اس نے کتنی اچھی اپنی لائف کتنی اسموتھ گزار رہا. جب سے یہ مٹیریلزم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوئی ہے، یہ پچھلی 2 جنریشنز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جمع کرنا، بنا کے رکھنا اور آگے کے لیے سوچنا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ بزرگ جو اتنا کچھ سوچتے تھے انہوں نے اپنی صحت پہ بھی کچھ نہ لگایا، اپنے اوپر بھی کچھ انویسٹ نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ورثہ کے لیے. تو ورثہ کے لیے کیا تھا پھر؟ مال مفت دل بے رحم، جیسے مرضی اڑایا ضائع کیا. آج انویسٹ کریں اپنی آخرہ میں، دنیا کی انویسٹمنٹ کریں بہت اچھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر وہ ایسی انویسٹمنٹ نہ ہو جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، وہ ایسی انویسٹمنٹ نہ ہو جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی جائے. ٹھیک ہو کیا؟ تو آیت نمبر 8 تک الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، اور اب چونکہ آیت نمبر 9 سے ہماری کہانی سٹارٹ ہونے لگی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 8 پورشنز میں علماء کرام کلاسیکل اسکالرز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا ہمارا تھا خطبہ،
خطبہ ہمارا مکمل ہوا آج، اور الحمدللہ اب ہماری کہانی سٹارٹ ہونے لگی ہے اصحاب کہف کی، جو کہ انشاءاللہ ہم منڈے کو سٹارٹ کریں گے. تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو ہوم ورک دیے گئے ہیں 2. ایک آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے روزے قیامت کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ لنک گروپس میں بھی شیئر کر لوں گی، آپ نے اس کو ضرور سن کے آنا ہے. اور ایک اور آپ کو کیا ہوم ورک دیا گیا تھا، سوچنے والا کوئی ہوم ورک تھا، سوچنے والا بھی نہیں، وہ یہ تو پہلے کا تھا. آج کا کیا ہوم ورک دیا تھا میں نے آپ کو؟ ہماری زندگی میں کیا کیا غم ہے. یس، اپنے غموں کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کی لسٹ بنا کے، اور پھر ان کو کمپیئر کرنا ہے آخرت کے غم کا. آخرت کا ہمیں کتنا غم ہے، اور اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی چیز کا غم لیتے ہیں تو پھر اس کی تیاری کرتے ہیں نا. ہمیں اپنے عید کے جوڑے کا غم لگ جاتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کو، لگ جاتا ہے نا غم. اور ہمیں رمضان کی شاپنگ کا غم لگ جاتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، اور سٹورز پہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. ایسی بات ہے نا، غم لگ جاتا ہے کہ میں نے فٹافٹ اپنا فریج فریزر فل اپ کرنا ہے. تو کیا اس سے کتنا پرسنٹ مجھے آخرت کا غم لگا ہوا ہے؟ اگر لگا ہوا ہے تو ماشاءاللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ. اور اگر نہیں لگا ہوا تو ابھی اس غم کو اپنے ساتھ لگا لیں، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے ساتھ کمپیئر کریں. فلا اللہ کا باقی النفس کا، اتنا غم، اتنی ڈپریشن، ایسا سٹریس. کیونکہ آپ دیکھیں جو ابھی ہم نے اپنی سلائیڈز پہ دیکھے تھے نا غم کی ڈفرینٹ ٹائپس، تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سارے دنیا کے غم سے ریلیٹڈ تھے. تو آخرت کا غم ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہم اس کو اتنا فیل کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سنا ہے کہ کبھی کسی سے سنا آپ نے؟ یہ میں نے ویسے نہیں سنا کہ اس کو آخرت کا غم لگا اور وہ بیمار ہوتی. کبھی سنا ہے کسی نے؟ میں نے نہیں سنا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا غم ہے اور کتنا غم ہے. انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 9 کے ساتھ اب ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اب ہم حفظ کر لیتے ہیں اپنی آیت نمبر 2. اور آپ لوگ جو آن سائٹ ساتھی ہیں نا، آپ لوگ حفظ کے بعد 1-2 منٹ رکیں گے کہ ہم پچھلی آیتوں کا تھوڑا سا وہ ڈسکس کرنا تھا ہم نے، اور ہم ٹائم کی کمی سے وجہ سے نہیں کر سکے. تو اوور ٹو یو جویریہ جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم نے 2 آیات جو ہیں ان کو حفظ کر لیا. امید کرتی ہوں آپ سب نے حفظ کر لیا ہوگا. انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس سنانا چاہیں وہ مجھے بعد میں سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج ہم 3rd and 4th آیت جو ہے اس کو حفظ کریں گے. کل ویکینڈ ہے، آپ سب نے آف ہوگا، تو 2 آیات ویسے بھی یہ چھوٹی سی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان دونوں کو جو ہے وہ آج پڑھیں گے. اور کل کا دن آپ کے پاس ہوگا، پچھلی ریویژن کیجیے گا، اور نیکسٹ جو 2 آیات ہیں ان کو بھی حفظ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم 2 آیات جو ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
اب ہم تھرڈ آیت پڑھیں گے اور اس کو حفظ کریں گے. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا. آیت نمبر 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. چلیں اسٹارٹ سے پھر سے لے کے آتے ہیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. صدق اللہ العظیم. جی کل آپ ان آیات کو اچھے سے یاد کر لیجئے، ریویژن کر لیجئے اور آیت نمبر 4 تک ان آیات کو یاد کر لیجئے گا. امید کرتی ہوں آپ سب یاد کر رہے ہوں گے کیونکہ اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان 10 آیات کو یاد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو ہر جمعے کو پڑھیں اور ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے. آمین. اب اینڈ کرتے ہیں کلاس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.